कि हमें जंग नहीं आती, हमें ही जंग आती है। कराची वालों का पत्ता हमेशा खुरूफ का पत्ता होता है। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान बाइंदाबाद। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। बिलाखिर सैयद कायम अली शाह का दौरे वजारत आला अब ख़त्म हो गया है और सिंध में अब ये अहम ओहदा है जनाब सैयद मुराद अली शाह के पास। और सैयद मुराद अली शाह के पास वक्त कम है और मुकाबला बहुत सख्त, मगर आज उन्होंने वज़ीर आला की हैसियत से ओहदे का हल्फ उठा लिया है। Welcome everybody here, all over. We'll give cards to all the members. Whoever wants to go and vote on that side, they can go there. Dr. Sahaba will take the right decision. सैयद मुराद अली शाह। Mr. Murad Ali Shah MP has secured 88 votes. So I declare Honorable Member Mr. Murad Ali Shah MPA who has secured the highest number of votes as the leader of the House in the Provincial Assembly. 168 के ऐवान में 88 वोट मिल गए सैयद मुराद अली शाह को और आज सूबाई असम्बली सिंध में उन्हें अगर वोट नहीं मिला तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, खास तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल का और छोटी पार्टियों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। लेकिन जनाब मुराद अली शाह हर सूरत सैयद कायम अली शाह से मुख्तलिफ सियासतदान हैं और उनसे उम्मीदें भी मुख्तलिफ हैं। उनसे उम्मीदें पूरे सिंध की हैं, ख़ास तौर पर कराची वालों की है कि शायद कराची की तस्वीर बदले और अंदरून सिंध की तस्वीर बदले। लेकिन सैयद मुराद अली शाह के पास वक्त कम है, कमो बेश 1.5 साल का अरसा है उनके पास और पिछले 8 साल की पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी का जो नमूना इस वक्त मौजूद है सिंध के अवाम के सामने, सैयद मुराद अली शाह के लिए अब ज़रूरत है इस बात की और उनसे उम्मीद इस बात की है कि वो इस तस्वीर को बदलेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए राह हमवार करेंगे कि वो 2018 के इलेक्शन जीत सके। बहुत ही मुश्किल काम है, इसलिए नहीं कि पीपल्स पार्टी ये इलेक्शन जीत नहीं पाएगी, लेकिन ये ज़रूर मुश्किल है कि वो उस सिंध की तस्वीर बदलेंगे जो सैयद कायम अली शाह गुज़िश्ता 8 साल के वज़ारत आला के दौर में छोड़ के जा चुके हैं। जनाब मुराद अली शाह ने आज सूबाई असम्बली सिंध में अब वज़ीर आला मुंतखब होने के बाद अपनी तरजीहात का ऐलान तो कर दिया है। मैं हर पॉलिटिकल पार्टी से मिलूंगा, अपने दोस्तों चीफ मिनिस्टर हाउस के दरवाजे इंशाल्लाह ताला हमेशा खुले रहेंगे, सबके लिए खुले रहेंगे। एक चेंज आपको नजर आएगी ब्यूरोक्रेसी में, तर्ज हुकूमत में, सूबे में और बेहतर लॉ एंड ऑर्डर। वो तालीम के मामलात मैंने जिक्र किया था कि हमें बहुत कुछ करना है, करप्शन की बातें बहुत हो रही हैं, इंशाल्लाह ताला आपको चेंज नजर आएगा। लेट्स वर्क टुगेदर फॉर अ क्लीनर कराची, फॉर अ ग्रीनर थार एंड अ सेफर सिंध। मैं अपना प्रोटोकॉल कम से कम रखूंगा, जो बेयर मिनिमम जरूरत होगी फॉर सिक्योरिटी, बेयर मिनिमम। एक चीज मैं ब्यूरोक्रेसी को कह दूंगा, शायद काफी दोस्तों को पता भी है, मैं जल्दी उठने वाला शख्स हूं। मैं तो 9 बजे दफ्तर में हूंगा अपने, अब बाकी जो नहीं होगा वो देख ले। सब अच्छी बातें हैं और अगर ये सारी अच्छी बातों पे अमल किया मुराद अली शाह का ये अगले 18 महीने उनके लिए अच्छे सियासी कैरियर की एक बहुत अच्छी बुनियाद भी बन सकती है। सिंध के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। आज जनाब सैयद कायम अली शाह रुखसत हो गए, हमें नहीं पता कि कितने सिंध वालों की इस सिलसिले में आंखें डुबडुबाई, लेकिन निसार खोड़ों की आज ज़रूर आंखें डुबडुबा गई। सैयद कायम अली शाह साहब का पीपल्स पार्टी का साथ सालों पुराना है। सैयद कायम अली शाह साहब को खराज तहसीन पेश किए बगैर मैं रह नहीं सकता।
माफ़ कीजिएगा, ज़रूरी तस्वीर, आंखों में आंसू जनाब निसार खोड़े की नहीं आई, उनकी आवाज़ डुबडुबाई, आंसू आए जनाब आगा सिराज दुरानी के। आज जनाब सैयद मुराद अली शाह का ये सफ़र शुरू हुआ है। फ़िलहाल किसी काबीना का ऐलान नहीं हुआ है। ख्याल यही है कि शायद वो एक मुख्तसर काबीना से इब्तिदा करेंगे। इस काबीना के हवाले से क्या तैयारियाँ हैं ये हम पूछेंगे, और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट मुनव्वर आलम। बहुत शुक्रिया मुनव्वर, बताइएगा कि क्या तैयारियाँ हैं मुराद अली शाह की, कितने नाम उनको दुबई से दे दिए गए हैं, कितने नाम उनको नवाब शाह से दे दिए गए हैं, और क्या वो खुद क्या कर रहे हैं, क्या इस सिलसिले में तैयारियाँ हैं? जी कामरान साहब, इन्हीं नामों को हतमी शक्ल देने के लिए बिलावल हाउस में इस वक्त एक इजलास जारी है, और उसमें न सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी मौजूद हैं बल्कि नवाब शाह से फरियाल तालपुर भी हैं, और दुबई से उसमें शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए शरीक हैं। ये फैसला कि काबीना क्या होगी उसके लिए सर जोड़कर ये तमाम अफराद अभी इस वक्त बैठे हुए हैं। मुराद अली शाह उसमें हैं मौजूद। इब्तदाई तौर पर यही बताया जा रहा है कि कुछ पुराने और कुछ नए चेहरों के साथ कल काबीना क्या पहला मरहला वो तय कर लिया जाएगा, और हलफ बर्दारी गवर्नर हाउस में होगी कल, और इब्तदाई तौर पर 6 या 7 वुज़रा को शामिल किया जाएगा। ज़्यादा कोई नए चेहरे काबीना में हम नहीं देख रहे, जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि कोई ऐसा शॉकिंग कोई काम नहीं होने जा रहा। पुराने चेहरे होंगे क्योंकि सीनियर लेयर है जो मौजूद है, और उसको एडजस्ट करना और उनसे अब काम कैसे लेते हैं ये तो मुराद अली शाह का स्टाइल देखना पड़ेगा कि वो किस तरह से उनका काम लेते हैं, क्योंकि पिछले 8 साल वो चेहरे काम करते रहे हैं और वही कारकर्दगी है जिसकी बिना पर वज़ीर आला तब्दील हुए हैं, तो उनसे किस तरह काम लेंगे। तो आज ये इजलास इस वक्त इंतहाई अहम जारी है। कुछ बातें ऐसी भी हैं कि जो कही जा रही हैं कि कोई ऐसा नया ब्लड या नया खून शामिल किया जाएगा वजारतों में, तो हमें कुछ ऐसे नाम ज़रूर हैं, लेकिन वो नाम भी कोई ऐसे नहीं है कि बहुत इनर्जेटिक हमें नज़र आ रहे हों। तो देखना यह है कि किस तरह से मुराद अली शाह काम देते हैं, ख़ासतौर पर ब्यूरोक्रेसी को किस तरह डील करते हैं। सबसे अहम बात यह है कि किस तरह वो तमाम प्रोजेक्ट, वो मंसूबे जो तातुल का शिकार हैं उन्हें मुकम्मल करना है, जो ताख़ीर से फ़ंड रिलीजिंग है उसको कैसे देखना है, और फिर उस पर चेक एंड बैलेंस, अकाउंटेबिलिटी, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा मुराद अली शाह के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मुनव्वर आलम हमारे साथ मौजूद थे। मुराद अली शाह का दौर अगले 18 महीने सिंध के लिए क्या खबर ला रहा है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके मुस्तकबिल के लिए और 2018 के इलेक्शंस के लिए क्या खबर ला रहा है, इसका तज्जिया हासिल करते हैं। स्टूडियोज़ में इसके लिए हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान के मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी और नए अंग्रेज़ी जरीदे नैरेटिव्स के एडिटर जनाब आमिर ज़िया ने। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर ज़िया साहब। सैयद कायम अली शाह चले गए, मुराद अली शाह साहब आ गए, सिर्फ इस हद तक तो हम तब्दीली देख रहे हैं, और जैसे कि अभी हमें मुनव्वर बता रहे थे कि काबीना में जो पीपल्स पार्टी के मौजूदा लोग हैं वही वज़ीर होंगे, कमोबेश वही वज़रा होंगे, ये वही ब्यूरोक्रेसी है, दुबई में वही पीपल्स पार्टी की क़यादत है, नवाब शाह में वही क़यादत है, वही असर रसूख है। कहाँ तब्दीली आपको नज़र आ रही है, या आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी ने अब एक नई जहद का आगाज़ किया है? मैं ये समझता हूँ कि ये जो तब्दीली आई ये ज़्यादातर इसलिए कि जो प्रेशर दबाव बढ़ रहा था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर उसको डिफ्लेक्ट करना था। कोई मैं नहीं समझता, या कोई भी जो यहाँ को जो सिंध को बहुत क्लोजली देखता है कि कोई बहुत बड़ी पॉलिसी के अंदर तब्दीली आएगी। कायम अली शाह साहब क्या कर रहे थे? कायम अली शाह साहब अगर बेख्तियार थे तो इस वजह से थे कि सेंट्रल जो मरकजी क़यादत थी वो चाहती थी कि वो बेख्तियार हों, और बहुत सारी चीज़ों पे जो लोग आज उन पर तनकीद कर रहे हैं वो तनकीद बनती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत पर। अच्छा, अब यहाँ पर क्या ये जो नए कैप्टन हैं क्या कितने बाइख्तियार हैं ये भी चंद हफ्तों में चंद दिनों में पता चलेगा। लेकिन देखिए 3-4 बड़े मसले जिनको कन्फ्रंट करना है इन्होंने, पहला इनके पास आएगा फौरी रेंजर्स के इख्तियारात का मसला। अच्छा, कराची की हद तक तो पीपल्स पार्टी इस बात को हजम करने के लिए तैयार है, और इस हद तक भी तैयार है कि जी MQM अगर टारगेट है तो उनको परेशानी नहीं होती, लेकिन उससे ज़्यादा अगर दायरे कार बढ़ता है, बदउनवानी के खिलाफ बढ़ता है, तो पीपल्स पार्टी जो है उस पर उसकी रिजर्वेशन है। दूसरा फिर कि क्या रेंजर्स को सिंध में इख्तियार मिलना चाहिए, यानी कि अंदरून सिंध, और जो हम रूरल सिंध की बात करते हैं वो भी एक बोन ऑफ कंटेंशन बनेगा। मैं ये समझता हूँ कि ब्रिंकमैनशिप होगी दोनों तरफ से, रेंजर्स भी दबाव बढ़ाएंगे, पीपल्स पार्टी गालिबन इस नए चेहरे के साथ एक जरा सा मज़ाहमत का चेहरा दे, लेकिन बाद में वही होगा जो कि होना चाहिए और एक कोई इत्तफाक़ राय इमर्ज करेगा। किसके फेवर में होगा, ये किस हद तक कंसेशन लेती है, पहला चैलेंज है। दूसरा जो सिंध का बहुत बड़ा चैलेंज है वो है लोकल बॉडीज का, जो आई वुड से कि फेस्टरिंग वूंड है हमारा,
کہ اگر آپ کو سندھ کو اچھی طرح مینج کرنا ہے، کراچی کی میں بات نہیں کر رہا، حیدرآباد کی بات نہیں کر رہا، چاہے وہ لاڑکانہ ہو، نواب شاہ ہو، کیونکہ آج پورا سندھ جو ہے وہ اس کا شکار ہے پور گورننس کا. تو اس کے لیے یہاں پر ان کو کتنی آزادی ہوگی؟ کیا یہ کوئی با اختیار جو کہ پیپلز پارٹی نے خود دانت نکالے ہیں نا اس کے لوکل باڈیز کے، تو اس میں کہاں تک جائیں گے؟ پھر تیسرا وہی مسئلہ آتا ہے کہ جی پولیس کو کیا یہ با اختیار بنائیں گے؟ کیا اس میں جو ہے کہ پولیٹیسائز پولیس ہے اس کو یہ لوگ اٹانومی دیں گے؟ اس طرح کے مسائل ہیں. لیکن ایک اور بڑا اہم مسئلہ ہوگا، وہ ہے کہ سندھ کے سب سے بڑے شہر اور سب سے بڑے ریونیو ارنر کراچی کا معاملہ. کراچی کی ریپریزنٹیشن حکومت سندھ میں نہیں ہونا، کابینہ کے لیول پہ بھی نہیں ہونا، پھر بیوروکریسی میں بھی نہیں ہونا، اور پھر سندھ کے شہری علاقوں کی ریپریزنٹیشن نہ ہونا. اور اس وقت جو سیاسی ویکیوم ہے جو نظر آتا ہے اس وقت پورے ماحول میں، شہری سیاست کے ماحول میں، اس سے نبرد آزما ہونا بھی تو ایک بڑا ٹارگٹ ہوگا. وہی میں نے عرض کیا کہ بہت بڑا چیلنج وہ اس شہری حکومتوں سے جڑا ہوا ہے، شروعات اس کی وہیں سے ہوتی ہیں. اچھا پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں جو 2 کروڑ کا شہر ہے، ہم ایک تخمینہ لگاتے ہیں، پتہ نہیں کتنی اس کی آبادی ہے، تو جو کہ کئی ملکوں سے بڑا ہے، تو اس کی اگر نمائندگی نہ ہو، اچھا اس نمائندگی کو کوئی ضروری نہیں کہ مطلب پیپلز پارٹی بھی نمائندگی کر سکتی ہے. یہ لوگ جو مطلب ہے میں سمجھتا ہوں اتنے ہی کراچی کی پارٹی جتنی ایم کیو ایم پارٹی ہے، لیکن پھر آپ کو کراچی کا بن کر دکھانا ہوگا. لوگوں کو اس سے بحث نہیں کہ کون ان کے مسئلے حل کرتا ہے، مسئلے حل ہونے چاہیے. کیا ماس ٹرانزٹ آ جائے گا؟ آج میں آپ کو بتاؤں، آج میری کسی سفارتکار سے ملاقات ہوئی، دوست ملک کے سفارتکار سے، انہوں نے کہا کہ مراد علی شاہ صاحب کے آنے سے جو میرا اسٹاف ہر وقت ٹینکر ڈلوانے کے چکر میں رہتا ہے کونسلیٹ میں، کیا یہ بدل جائے گا؟ اب میں بتا رہا ہوں کہ یہ ایکسپیکٹیشنز ہیں اور مسائل کے کمبار ہے، کوڑے کمبار بھی ہے، تو اس میں ان کے پاس کتنا وہ ہوگا وقت. جیسے آپ نے بالکل اپنے انٹرو میں صحیح فرمایا کہ وقت بہت کم ہے، توقعات بہت زیادہ ہیں، تو اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کس حد تک کس سرحد کے ساتھ موو کرتے ہیں. اور صرف مسئلہ جو ہے وہ گورننس کا تو کلیدی مسئلہ ہے، لیکن 2018 کا الیکشن بھی سامنے کھڑا ہوا ہے، اور اب تک کی جو پیپلز پارٹی کی کارکردگی گزشتہ 8 سال کی جو اندرون سندھ سے خبریں ملتی ہیں، روزانہ ہم اس کی عکاسی کر رہے ہوتے ہیں، وہ ظاہر ہے کہ بہت ہی دگرگوں صورتحال ہے اور بہت ہی شکستہ حالات ہیں اندرون سندھ کے. مگر اس کے باوجود کیا پیپلز پارٹی یہ لے سکتی ہے گرانٹڈ کہ ہمیں تو بھٹو کا ووٹ ملنا ہے، ہم کچھ بھی کریں ہم یہ الیکشن جیت جائیں گے؟ کوئی سیاسی چیلنج اگر یہی حال رہا تو ان کو ڈسلوج نہیں کر سکتا؟ بالکل صحیح. سندھ کے عوام نے پیپلز پارٹی کو دامے درمے سکنے، انہوں نے کام کیا ہو نہ کیا ہو، اس کو ووٹ دیا ہے. اچھا اب یہ ہو سکتا ہے کچھ سال اور اس چیز کو کھینچ لے، لیکن پھر ظاہر ہے کہ وہ شہر ٹوٹنا ہے. پیپلز پارٹی، بلاول بھٹو صاحب اب اس کے نئے قائد ہیں، مطلب ایمرجنگ ایک یوتھ ہے، ان کو اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ جب جمہوریت کی بات کرتے ہیں، آپ کو پوری دنیا کا ایکسپوجر ہے، آپ کی والدہ کو اسی طرح کا کمٹمنٹ تھا، تو پھر کیا کرنا ہے؟ آپ کو لوگوں کی خدمت کرنی ہے. لیکن اگر میں یہ نہیں سمجھتا کہ آپ یہ ووٹ بینک جو ہے گارنٹیڈ رہے گا ان کے پاس آنے والے دنوں میں. ان کو کارکردگی دکھانی پڑے گی، اور اس کا سب سے بڑا میرے خیال میں جو ہے نا، یہ صرف یہ نہیں ہوگا کہ رولر سندھ، آپ کو اگر سندھ کو درست کرنا ہے تو کراچی کو، جو کہ اس کا دل ہے، جو کہ ریونیو ارنر ہے، وہ صرف ان لوگوں کا شہر نہیں جو یہاں رہتے ہیں، وہ پورے سندھ کا شہر ہے، تو آپ کو یہاں سے آغاز کرنا پڑے گا. کراچی کی معیشت اگر ٹھیک ہو جائے تو پورا سندھ جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا. شروعات جو بھی ہوگی کراچی سے ہونی چاہیے، اور یہ نہیں کہ ان کو آپ نگلیکٹ کر دیں، ان کو آپ اگنور کر دیں ساتھ ساتھ. لیکن بالکل درست ہے کہ کوئی اچھی امید، اچھی خبر جو ہے وہاں پر سے بھی نہیں آئی ہے. بہت بہت شکریہ. ممتاز سینئر صحافی عامر ضیاء ہمارے ساتھ ہیں. کمرشل بریک اس کے بعد ذکر کریں گے. بھارت سے خبر ہے اور وہاں کی سیکیورٹیز ایجنسیز میں سخت الرٹ جاری کیا ہے. سخت خطرہ ہے بھارت میں داعش کا حملہ. نشانہ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی ہو سکتے ہیں. کمرشل بریک کے بعد بھارت میں داعش کے حملے کا خطرہ منڈرا رہا ہے. یہ بہت اہم خبر. بھارت میں انگریزی کے سب سے زیادہ شائع ہونے والے معروف اخبار ٹائمز آف انڈیا نے آج ایک رپورٹ میں کہی ہے، جس میں انٹیلیجنس ذرائع کے حوالے سے کہا ہے کہ اس بات کے شدید خدشات موجود ہیں کہ داعش اس سال بھارت کی یوم آزادی پر 15 اگست کو وزیر اعظم نریندر مودی کو لال قلعے میں تقریر کے موقع پر نشانہ بنا سکتی ہے. بھارت میں حملوں کی رپورٹس پر سیکیورٹی اتنے سخت انتظامات کیے جا رہے ہیں کہ جن کی ماضی میں مثال نہیں مل رہی ہے، اور انٹیلیجنس ادارے اور دیگر سیکیورٹی اہلکاروں نے کسی بھی دہشت گرد حملے سے نمٹنے کے لیے اب خصوصی مشقیں بھی شروع کر دی ہیں، اور اس کے لیے خاص تیاریاں کی جا رہی ہیں جس کی مثال اس سے پہلے نہیں ملتی.
لال قلعے کے 1 کلومیٹر دور تک تمام عمارتوں پر اسپیشل کمانڈوز تعینات کیے جائیں گے. اس کے لیے تیاری کی جا رہی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے یوم آزادی کی پچھلی 2 تقاریب کے دوران عین موقع پر بلٹ پروف شیشے سے نکل کر خطاب کیا تھا، جس پر انٹیلیجنس ایجنسیز کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور بھارت کے اسپیشل پروٹیکشن گروپ نے حکومت کو اب انتہائی سختی سے خبردار کیا ہے کہ اس سال دہشت گردی کے انتہائی شدید خطرے کے پیش نظر یوم آزادی پر نریندر مودی کا خطاب ہر صورت میں بلٹ پروف شیشے کے پیچھے سے ہی کرایا جائے. اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ داعش مودی پر حملے کے لیے چھوٹے ڈرون طیارے استعمال کر سکتی ہے، اور ممکنہ دہشت گرد حملے کی نشاندہی ایک ٹیلی فون کال سے کی گئی ہے جس کو کہ انٹرسپٹ کیا گیا تھا. داعش اور دیگر دہشت گرد گروپ مودی پر مشترکہ حملہ کر سکتے ہیں. القاعدہ اور داعش بھارتی فوج اور پولیس کو بھی نشانہ بنانے کی تیاری کر رہی ہے. آج انٹیلیجنس ذرائع نے ٹائمز آف انڈیا نے آج انٹیلیجنس ذرائع کے حوالے سے یہ بات کہی ہے، اور اس کی ساری اطلاعات اس وقت موجود ہیں، پہنچائی گئی ہیں قومی سلامتی کے مشیر اجت ڈوول کو. ٹھیک 1 سال پہلے گزشتہ جولائی میں پریس ٹرسٹ آف انڈیا نے بھی ایک رپورٹ میں داعش کی جانب سے بھارت میں کسی بڑے حملے کی نشاندہی کی تھی. پریس ٹرسٹ آف انڈیا نے امریکی اداروں سے ملنے والی رپورٹ کے حوالے سے کہا تھا کہ داعش بھارت کے اندر بڑی جنگ چھیڑنے کی تیاری کر رہی ہے، اور داعش حملے کے لیے طالبان اور دیگر گروپوں کو اپنے ساتھ ملائے گی. جنوبی ایشیا کے شدت پسند بھارت پر حملے کو مقدس مشن سمجھتے ہیں. یہ بہت اہم بات ہے کہ تمام خطرات کی بات اس وقت ہوئی ہے جب مقبوضہ جموں و کشمیر میں آزادی کی تحریک اپنے شباب پر ہے، اور دوسری جانب بھارتی فوجوں کے مقبوضہ جموں و کشمیر میں ظلم و جبر کی تمام پچھلے ریکارڈ ٹوٹتے نظر آ رہے ہیں. اسی دوران داعش پر حملے کا بھارت پہ خطرہ، اس کی اطلاعات بھارتی انٹیلیجنس ایجنسیز دے رہی ہیں اور الرٹ جاری کر رہی ہیں. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے آزاد جموں و کشمیر میں نئے وزیر اعظم جناب راجہ محمد فاروق حیدر اب بھرپور طریقے سے تیاری کر رہے ہیں. وزارت عظمیٰ سنبھالنے کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون پہلی بار مقبوضہ جموں و کشمیر میں حکومت بنانے جا رہی ہے. آزاد جموں و کشمیر میں حکومت بنانی جا رہی ہے، مگر مقبوضہ جموں و کشمیر میں کشمیری بھائیوں کے لیے ایک بہت پیغام ہے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر کا. وہ کیا ہم آپ کو دکھائیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. آزاد جموں و کشمیر کے الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ نون کو زبردست حاصل ہوئی ہے، اور پہلی بار پاکستان مسلم لیگ نون حکومت بنانے جا رہی ہے آزاد جموں و کشمیر میں. یہ بہت اہم بات ہے کہ آزاد جموں و کشمیر میں پاکستان مسلم لیگ نون کی بنیاد اب سے صرف 6 سال قبل 2010 میں پڑی تھی، اور نئے نامزد وزیر اعظم جناب راجہ فاروق حیدر ہی تھے وہ جو شخصیت جنہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کی بنیاد آزاد جموں و کشمیر میں ڈالی تھی. اب جناب راجہ فاروق حیدر مسلم لیگ نون کی ہی امیدوار تھے، اور اب وہ تیار ہیں کہ آزاد جموں و کشمیر کے نئے وزیر اعظم کی حیثیت سے ان کا انتخاب ہو. تمام قرائن اور اعداد و شمار بھرپور انداز میں سپورٹ کر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی اس کامیابی کو جو حالیہ الیکشن میں ہوئی، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کا تقریباً صفایا ہو گیا آزاد جموں و کشمیر کی سیاست سے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب راجہ فاروق حیدر جو کہ نامزد وزیر اعظم ہیں آزاد جموں و کشمیر کے. بہت بہت شکریہ راجہ صاحب. وزیر اعظم آپ بہت جلد بن جائیں گے انشاءاللہ، حکومت بننے والی ہے. کیا آپ نے پرائرٹی سیٹ کری، ترجیحات کیا ہوں گی آپ کی؟ جی ایسا ہے، ایک تو جو ہمارے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہے وہ کشمیر ایشو ہمارا پروگرام یہ ہے کہ حکومت پاکستان سے مل کر ایک جارحانہ اور جاندار جو ہے وہ کشمیر پالیسی ترتیب دی جائے اندرون ملک بیرون ملک. اور دوسری بات یہ ہے کہ گو کہ پاکستان کے 18 کروڑ عوام تو ہمارے ساتھ ہیں، لیکن یہ نئی جب نسل آ گئی اس کو معلوم ہونا چاہیے. اس طرح تو ہے ہمارے ساتھ وہ، لیکن وہ معلوم ہونا چاہیے کہ کشمیر ایشو ہے کیا، یہ کیسے پیدا ہوا، اور اس کا پرامن حل کیسے ممکن ہے جو اس خطے کے اندر جو ہے وہ امن قائم کر سکتا ہے. ہندوستان اور پاکستان کا مابین جب ہوگا تو اس کے اثرات پورے اس خطے کے اندر ساؤتھ ویسٹ ایشیا کے اندر پڑیں گے. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ تھا کہ جو امیجیٹ ہے وہ جو بیڈ گورننس ہے آزاد کشمیر کی، اس کو درست کرنا. ہمارے پاس اتنے موقع ہیں ہمارے پاس اللہ کے فضل و کرم سے کہ ہم ایک اپنی جو ہے نا وہ لے کے آ سکتے ہیں، اچیومنٹ سامنے لے کر سکتے ہیں بہت جلدی. اداروں کو مضبوط کرنا ہے. پھر جو آزاد کشمیر کے اندر جو خوشحالی کا جو پروگرام ہے جو لوگوں کو، وہ صرف سرکاری ملازمتوں سے نہیں ہو سکتا. اس وقت آزاد کشمیر میں جو سب سے بڑا شعبہ جو ہے وہ گورنمنٹ جابز ہیں، تو اس سے تو ملک میں خوشحالی نہیں آتی. ہم چاہتے ہیں کاروبار ہو اس کے اندر، ملک کے اندر تجارت ہو،
اور اس کے لیے جو ہمارے پاس دو بڑے مواقع ہیں، ایک تو سیاحت ہے اور دوسرا ہمارے پاس ہائیڈرو جنریشن ہے، تیسرا ایگریکلچر بھی ہے، اس کو بھی جدید طریقوں سے ہم استوار کیا جا سکتا ہے، لائف سٹاک ہے۔ یہ 4-5 ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ جو ہے ہم اپنے ایمفسس کریں، فوکس کریں اس کو، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو جلد از جلد آزاد کشمیر کو ایک ایسا خطہ بنایا جا سکے کہ جو اعتماد لوگوں نے کیا۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے بھی کہا، میاں صاحب کی موجودگی میں بھی کہا پارلیمانی پارٹی سے کہ اگر ہم نے وہی وتیرہ جو انہوں نے کیا تھا وہ کیا تو شاید ان کو تو 3 ملے، ہمیں 3 بھی نہیں ملیں گے، اس لیے کہ لوگوں نے ان کو ایریڈیکیٹ کرنے کے لیے ان خرابیوں کو ہمیں جو ہے وہ ووٹ دیا ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں ضروری ہے، 2 بنیادی باتیں ہوں گی، ایک تو کرپشن کے خلاف زیرو ٹالرنس اور دوسرا میرٹ، یہ بنیاد ہے ہماری جس سے ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ جی اور مقبوضہ کشمیر کے کشمیری بھائیوں کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ اس وقت تو سب سے اہم سچویشن جو ہے وہاں پر تحریک آزادی کی جو جنگ ہے اس میں بہت تیزی آئی ہوئی ہے اور انتہائی غیر معمولی صورتحال ہے۔ میں عرض کروں، وہ فیض نے کہا تھا نا، یہ کون سخی انجن کے لہو کی اشرفیاں چھن چھن چھن، پورے ریاست کے اندر وہ چھن چھن کرتی جو ہے نا، وہ اشرفیاں انجن ہے وہ بکھر رہی ہیں اس وقت پوری ریاست کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو وہ جو فیض نے کہا تھا کہ لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں کہ وہ دن کے جس کا وعدہ جو لوہے ذل پہ لکھو آئے گا، دن آنے والا ہے۔ اور میں اپنے ان بھائیوں بہنوں بیٹیوں کو یقین دلاتا ہوں کہ آزاد پاکستان، آج پھر کے 45 لوگ، گلگت بلتستان کے 15 لاکھ لوگ اور پاکستان کے 18 کروڑ آپ کے پیچھے کھڑے ہیں، بالکل اس میں کوئی رائے برابر بھی فرق نہیں ہے، مشکل ہے یہ کام۔ مجھے آج ایک بات یاد آتی ہے، اسی سے میری بات ہو جائے گی۔ ایک سری نگر سے ایک نوجوان آیا، 90 کی بات ہے، اس نے مجھے کہا تھا راجہ صاحب یہ جدوجہد تب تک جاری رہے گی جب تک مجھے سری نگر کے بس کے اڈے پر یہ آواز سنائی نہیں دیتی کہ بس راولپنڈی جا رہی ہے، اس کے لیے چاہے مجھے 2 نسلیں 3 تیسری نسل بھی قربان کرنی پڑے۔ کشمیریوں نے آزادی کی تحریک کے تمام انگریڈینٹس پورے کیے، انہوں نے عصمتوں کی، جان کی، مال کی جو ہے وہ قربانی دی ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اس کے منطقی اندام تو پہنچانے کے لیے آزاد کشمیر کے عوام اور پاکستان کے عوام بالکل ان کے پیچھے ہے، اس میں کوئی ذرا رائے برابر بھی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کسی کو۔ بہت بہت شکریہ جناب راجہ فاروق حیدر، انتہائی عزم سے ہے اس وقت، ان کا جو عزم ہے وہ چھلک رہا ہے، آپ دیکھا وقفہ، اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائنز بھی دیکھیں گے جس کے بعد ہماری دوسری اہم خبریں۔ پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ کراچی میں اگر پبلک ٹرانسپورٹ کا انتظام نہیں ہے تو کراچی والے گزارا کر رہے ہیں۔ کراچی کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں تو کراچی والے پھر بھی گزارا کر رہے ہیں۔ کراچی میں کوڑوں کے پہاڑ بن چکے ہیں، پھر بھی کراچی والے گزارا کر رہے ہیں۔ کراچی کے اسپتالوں میں ضروری سہولیات نہیں ہیں، ادویات نہیں ہیں اور گندگی کا ڈھیر ہیں، کراچی والے گزارا کر رہے ہیں۔ مگر ایک ایسی صورتحال ہے، ایک ایسی دھماکہ خیز صورتحال ہے کہ اگر وہ ہوئی تو ایک بہت بڑی تباہی ہو سکتی ہے، خدا نخواستہ۔ اور وہ صورتحال یہ ہے کہ کراچی میں کسی بڑی آگ سے نمٹنے کے بھرپور مؤثر انتظامات دور دور تک نہیں ہے۔ کراچی میں فائر فائٹنگ مشین، فائر فائٹنگ نظام کا جو کسی زمانے میں وجود ہوا کرتا تھا تحلیل ہو چکا ہے۔ برائے نام فائر فائٹنگ نظام اس وقت کراچی کے اندر موجود ہے اور اس قسم کی کوئی بھی آگ جیسی کہ سن 2012 میں، ستمبر 2012 میں کراچی کی ایک گارمنٹ فیکٹری میں لگی تھی جس میں 260 لوگ ہلاک ہو گئے تھے، اس قسم کی کوئی بھی آگ، اس سے بڑی آگ، کراچی کی بلند و بالا عمارتوں میں کوئی آگ خدا نخواستہ اگر لگ گئی تو کراچی کے پاس جو نظام ہے آگ سے نمٹنے کا وہ اتنا غیر مؤثر ہے کہ ایک تباہی کو جنم دے گی۔ یہ سب کے علم میں ہونا چاہیے کہ کراچی کی کئی بڑی بلند و بالا عمارتوں میں آگ سے نمٹنے کا کوئی نظام موجود نہیں ہے اور اس حوالے سے ضروری جو احتیاط ہوتی ہے وہ دور دور تک اویلیبل نہیں ہے، اور اگر کہیں آگ لگ جائے تو اس سے نمٹنے کا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ نظام کہیں دور تک نہیں ہے۔ سید مراد علی شاہ سندھ کے وزیر اعلیٰ بنے ہیں، اب سے چند گھنٹے قبل جو پہاڑی مسائل ان کے سامنے موجود ہیں، ہم آج اس پروگرام کے ذریعے خاص طور پہ ہم سندھ حکومت کو، کراچی کے کرتے دھرتوں کو متنبع کرنا چاہتے ہیں کہ کراچی میں آگ سے نمٹنے کا، بڑی آگ سے نمٹنے کا جیسا کہ مؤثر نظام ہونا چاہیے، ایسا نہیں جیسا کہ تمام بڑے شہروں میں ہوتا ہے۔ یہ تو ہم توقع بھی نہیں کر سکتے کراچی میں، لیکن کوئی تو ایسا نظام ہو جو کم از کم بنیادی طور پہ تیار ہو اور اس مسئلے کو ایسے کسی بحران سے نمٹ سکے۔
कितनी बड़ी तबाहकुन सूरत हाल इस वक्त है कराची के आग से निपटने के निज़ाम के हवाले से। आइए हम आपको दिखाते हैं एक इंतहाई खुसूसी रिपोर्ट बड़ी बारीक बीनी से तैयार की है हमारे नुमाइंदे खुसूसी मसूद रज़ा ने। शहर कराची के लिए अब ये मामूल की बात है कि शहर में कहीं आग लग जाए और इस आग को तीसरे दर्जे की आग करार दिया जाए तो समझ लेना चाहिए कि ये आग अब अपनी मर्जी से खुद ही बुझेगी और उस वक्त तक नहीं बुझेगी जब तक सब कुछ जलकर खत्म ना हो जाए। और ऐसा क्यों ना हो कि कराची फायर ब्रिगेड अब उस हाल को पहुंच चुका है जहां उसका वजूद कसम खाने के लिए तो मौजूद है मगर कारकर्दगी बामुश्किल सिर्फ 8% से ज्यादा नहीं है। इसका अंदाजा इस बात से लगाएं कि दुनिया के इस 7वें बड़े गुंजान आबाद शहर में सिर्फ 2 नाम निहाद रेस्क्यू सेंटर्स हैं, जिसमें सबसे बड़ा रेस्क्यू सेंटर मरकज है। अंग्रेज राज 1914 में कायम होने वाला ये मरकज आज ज़बू हाली की तस्वीर बना हुआ है। क़याम पाकिस्तान से अब तक 1976 में सिर्फ एक मरतबा इसकी तज़ीन व आराइश की गई और आज ये इमारत खंडर में तब्दील हो रही है। इस डिपार्टमेंट के पास जो गाड़ियां मौजूद हैं उनमें से अक्सर ऐसी हैं जो वक्त के साथ अपग्रेड नहीं हुई और अब तबाह हो रही हैं। इस वक्त 48 फायर टेंडर्स इस डिपार्टमेंट के पास मौजूद हैं, जिसमें से 11 नाकारा हैं और जो वर्किंग कंडीशन में हैं वो भी जुगाड़ पर चल रही हैं। इस वक्त शहर की जरूरत कम अज कम 500 फायर टेंडर्स की है। पाकिस्तान की पहली, दूसरी और तीसरी कसीरुल मंजिला इमारतें कराची में वाक़ हैं, मगर कसीरुल मंजिला इमारतों में आग लग जाने की सूरत में स्नार्कल सिर्फ एक है जो वर्किंग कंडीशन में है। 2 स्नार्कल्स अब भी खराब पड़ी हैं। आलमी मेयार के मुताबिक इस शहर को कम अज कम 83 स्नार्कल्स की जरूरत है। ब्रीथिंग ऑपरेटर्स और रिफिलिंग यूनिट जिनकी तादाद 83 होनी चाहिए, कराची फायर डिपार्टमेंट के पास एक भी मौजूद नहीं है। होना तो ये चाहिए कि जब इमारतें तामीर हों उस वक्त आग से बचाव के इक़दाम कर लेने चाहिए और इमारत को इस काबिल होना चाहिए कि उसके अंदर लगने वाली आग पर काबू पाने के लिए इमारत के अंदर ही निज़ाम मौजूद हो, लेकिन ऐसे इक़दाम कराची में नहीं किए जाते। इस सिलसिले में इमारतों की तामीर के वक्त फायर डिपार्टमेंट की मुशावरत को लाजमी होना चाहिए, जो कि कराची में बिल्कुल भी नहीं है। कराची फायर डिपार्टमेंट के स्टोर्स जो जरूरी सामान से भरे होने चाहिए, यहाँ मकड़ी के जाले लगे हुए हैं, गर्द से अटे हुए हैं और यहाँ पर जो सामान मौजूद भी है उसमें से अक्सर नाकारा है। फाइनेंशियल क्रंच की वजह से सप्लाईज जो हैं 2-3 साल से जो है रेगुलर नहीं आ रही हैं। 2 साल 3 साल 3 साल कहना मुनासिब होगा। इस डिपार्टमेंट के पास मौजूद वाहिद कंट्रोल एंड कमांड व्हीकल कचरे का ढेर बन चुकी है। इस डिपार्टमेंट के इंतजामी मामलात चलाने में भी अरबाब इख्तियार नाकाम नजर आते हैं। हद तो यह है कि इस इदारे के पास एक ऐसा चीफ भी मौजूद नहीं है जिसके पास इस इदारे के फैसलों का इख्तियार मौजूद हो, क्योंकि तकर्रुर, तबादले और खरीदो फरोख्त में बदतरीन घपले किए जाते हैं। इसलिए ये काम सिविक सेंटर कराची में आउट ऑफ टर्न प्रमोशन पाने वाले अफसरान सर अंजाम देते हैं। 18 ग्रेड का आदमी नहीं है तो एक ऐसे आदमी को बिठाया गया जो 18 ग्रेड का नहीं है, वो उसका इजाफी चार्ज चला रहा है। अगर उन्हें किसी आदमी के खिलाफ एक्शन लेना है या किसी का ट्रांसफर पोस्टिंग करना है तो वो हमें लिख के भेजेंगे। करप्शन का आलम यह है कि 1000 से जायद ऑपरेशनल अमला इस डिपार्टमेंट के पास मौजूद है, मगर बाकायदगी से दफ्तर आने वाले और काम करने वाले ईमानदार और फर्शनास मेहनतकशों की तादाद सिर्फ 250 से ज्यादा नहीं है। इस वक्त भी इस इदारे में 2-2 माह की तनख्वाह रुकी हुई है, जबकि फायर फाइटर्स को यूनिफॉर्म और फायर किट्स 3 साल से फराहम ही नहीं की गयी। इस मामले को इस हद तक नजरअंदाज किया गया कि तकरीबन 10 साल पहले सैन फ्रांसिस्को फायर डिपार्टमेंट की जानिब से इस्तेमाल शुदा फायर फाइटिंग ड्रेसेस का एक कंटेनर दिया गया, जो आज तक सोहराब गोट फायर स्टेशन पर तालों में इसलिए बंद पड़ा हुआ है कि इन कपड़ों को धुलवाने के लिए चंद लाख रुपए अदा नहीं किए जा सकते। अभी 2013 में लास्ट जो है वो यूनिफॉर्म। कौन सा सन? 2013, 3 साल पहले। फायर फाइटिंग के लिए जरूरी है कि राब्ते के लिए बेहतरीन निजाम मौजूद हो। तकरीबन 1 साल हो रहा है कि फायर ब्रिगेड्स का वायरलेस सिस्टम पीटीए ने बंद कर रखा है। सीएम साहब को ये रिक्वेस्ट करने जा रहा हूँ कि एक कराची शहर के लिए
ایک اسپیشل ہیلی کاپٹر لیا جائے جو بڑی بڑی عمارتوں کے اوپر جو آگ لگ خدا نہ خواستہ کہیں پہ لگ جائے اور وہ ریزیڈنشل ہو تو ہمیں بڑی مشکلات کا سامنا ہو. ایک طرف حکمرانوں کی بڑی بڑی بھڑکیں ہیں تو دوسری طرف حقیقت یہ ہے کہ ایک جاپانی این جی او تقریباً 15 کروڑ کی لاگت کی مشینری کراچی فائر بریگیڈ کو فری دینا چاہتی ہے، جس کے لیے فریٹ کا خرچہ بھی جاپانی قونصل خانے نے ادا کرنے کے لیے ایک نجی بینک میں 1 کروڑ 13 لاکھ روپے جمع کرا دیے ہیں. لیکن ہمارا نظام جہاں کرپشن پھلتی پھولتی ہے، اس کے ارباب اختیار نے نہ تو آج تک 15 کروڑ کی مشینری حاصل کرنے کی کوشش کی اور نہ ہی جاپانی قونصل خانے کی رقم واپس کی، بلکہ ملک کی عزت و آبرو کو داؤں پر لگا دیا ہے. جاپانی این جی او زبانی طور پر اب اس مشینری کو دینے سے انکار کر چکی ہے اور جاپانی قونصل خانہ اپنی رقم مانگتے مانگتے تھک چکا ہے. گزشتہ کئی سالوں سے فائر بریگیڈ کے لیے 1 ارب کے قریب بجٹ منظور کیا جاتا ہے، مگر تنخواہوں، پینشنز، اوور ٹائم اور دیگر الاؤنسز اور اس کے علاوہ اسٹیشنری پر جو خرچ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، باقی کروڑوں روپے کہاں جاتے ہیں اس کا کوئی جواب موجود نہیں ہے. پروگرام دنیا کامران خان کے ساتھ کے لیے مسعود رضا، دنیا نیوز، کراچی. اب آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا کہ جو ہم نے بار بار اس پروگرام کے ذریعے ایک سلگ آپ کو دیا کہ کراچی والے دعا کریں، کتنی شدید ضرورت ہے اس دعا کی. آپ کراچی مل کے دعا کریں کہ کراچی میں کوئی بڑی آگ نہ لگے، کیونکہ اگر بڑی آگ لگی تو اس شہر کراچی میں اس سے نمٹنے کا کوئی مؤثر نظام موجود نہیں ہے. یہاں پہ بلند بالا عمارتیں، یہاں پہ فلیٹس ہے، اور یہ بلند بالا عمارتیں، یہ فلیٹس، یہ کنجسٹڈ شاپنگ سینٹرز، 2 کروڑ سے زائد کی آبادی یہاں پہ، اور یہاں پہ اس وقت 32 فائر بریگیڈ جو کہ بمشکل کام کر رہے، 250 کام کرنے والے، اس نظام کو چلانے والے. اس کی مزید صورتحال اور اس کی کیفیت جانتے ہیں. مسعود رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت بہت شکریہ. یہ 2 کروڑ کا شہر، یہ 35 گاڑیاں، تقریباً 250 لوگ نوکری پر آتے ہیں، وائرلیس کا نظام نہیں ہے، یونیفارم ہے نہیں، اسٹورز میں سامان نہیں ہے، یہی ہے صورتحال. جی بالکل یہی صورتحال ہے. اور کامران صاحب اب جو پوری دنیا میں ایک ماڈرن کانسیپٹ ہے وہ ایک کمپریہنسو ریسکیو نظام کا کانسیپٹ ہے، جیسے 1112 پنجاب میں ہے، خیبر پختونخوا میں ہے، جس میں ایمبولینس بھی ہوتی ہے، فائر فائٹنگ کے لیے فائر بریگیڈ بھی ہوتی ہے. تو اس وقت ہم صرف ایک کمپوننٹ کی بات کر رہے ہیں فائر بریگیڈ کے. اس کی صورتحال یہی ہے جو ہم نے اس وقت رپورٹ میں دکھائی. اس میں جو گاڑیاں جس کا ہم نے ذکر کیا، یہ گاڑیاں بھی 1995 میں خریدی گئی تھیں، ان کی لائف تھی 10 سال. گویا یہ جو 31-32 گاڑیاں موجود ہیں یہ وہ گاڑیاں ہیں جو اب سے تقریباً 20 سال پہلے خریدی گئی. 20 سال پہلے خریدی گئی تھی. یہ اپنی عمر پوری کر چکی ہیں، تو ان کی استطاعت پہلے ہی کم ہو گئی. یہ اتنی قوت نہیں رکھتی کہ ایسی آگ پر قابو پایا جا سکے. اور آپ دیکھیں کہ ہر سال 5 سے 6 ایسی آگ لگتی ہیں، ان کو ہم تیسرے درجے کی آگ کہتے ہیں. تیسرے درجے کی آگ کا مطلب ہوتا ہے کہ جہاں پر فائر بریگیڈ کے 7 نوزلز ایک ساتھ جو ہیں وہ اس سے پانی بہایا جا رہا ہو. یہ لگتی کیسے کہ اگر ایک چھوٹی آگ لگی ہے اس میں فوراً قابو پا لیا جائے تو یہ تیسرے درجے پہ نہیں پہنچے گی، مگر کیونکہ ایک گاڑی پہنچتی ہے 5 سے 7 منٹ میں وہ خالی ہو جاتی ہے. پھر اگر اسے پانی بھرنا ہو تو یہ 1 گھنٹے کی مسافت طے کر کے جائے گی، پانی لے کر آئے گی. اتنی دیر میں جو اس نے پہلے کوشش کی تھی وہ ختم ہو جائے گی. تو اس وقت عملی طور پر اگر دیکھا جائے تو فائر بریگیڈ نام کے لیے، قسم کھانے کے لیے تو موجود ہے، اس کا کوئی رول نہیں ہے. آگ لگ جاتی ہے، خود ہی سارا سامان جلتا ہے، لوگ مرتے ہیں. آپ نے بلدیہ کی بات کی، آپ نے کو یاد ہوگا کہ اسٹیٹ لائف بلڈنگ سے ایک شخص نے چھلانگ لگا دی تھی. اس سے پہلے 7 سال پہلے کے پی ٹی کی بلڈنگ میں آگ لگی تھی، ریکارڈ جل گیا تھا. تو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، آگ لگتی ہے خود ہی بجھ جاتی ہے. فائر بریگیڈ کا اس میں کوئی عمل نہیں ہوتا. اچھا، اور یہ جو بلند بالا عمارتیں ہیں اس پہ آگ لگے، آپ نے کہا اسنارکل ایک ہے اس وقت؟ جی ایک اسنارکل ہے، اور وہ بھی 4 منزلہ عمارت تک کی آگ بجھا سکتی ہے، اس سے اوپر نہیں جا سکتی. جدید دنیا میں اب یہ نظام ہوتا ہے کہ عمارت کے اندر ہی پورا سسٹم موجود ہوتا ہے، ان کے اپنے ہائیڈرنٹ موجود ہوتے ہیں، اپنی پائپس موجود ہوتے ہیں. یہاں پر یہ کام کرتی ہے شہری دفاع کا ادارہ جو سرٹیفکیٹس دیتا ہے. اب شہری دفاع بھی گراؤنڈ پہ کہیں موجود نہیں ہے، اس کے انسپیکٹرز جاتے ہیں، وہ این او سی بھی دیتے ہیں اور این او سی کے بدلے رشوت آفر کرتے ہیں. تو اکثر فیکٹریز میں خاص طور پر اور ریزیڈینشل ایریاز میں یہاں پر یہ نظام کراچی میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، تو جس کی وجہ سے بڑی جو بلند و بالا عمارتیں ان میں یہ نظام نہیں ہوتا. اور اس کی کسی کو فکر نہیں، پرواہ نہیں، کسی کو علم ہی نہیں ہے. کرتے دھرتوں میں سندھ حکومت کے، کراچی کے کرتے دھرتوں کو یہ علم ہی نہیں ہے کہ اس پورے شہر میں آگ بجھانے کا کوئی نظام
عملاً کوئی نظام ہی نہیں ہے. کوئی نظام ہی نہیں ہے. ابھی سیوک سینٹر میں ایک ادارہ بنایا گیا ہے جس میں یہ پبلک سروسز جو ہیں ان کو جمع کیا گیا ہے, جس کا نام دیا گیا ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا ادارہ ہے, DDM کے نام سے. اب اس ادارے میں انہوں نے فائر بریگیڈ, ایمبولینس 1122 کے نام سے کچھ والنٹیئرز اور یہ جو کوسٹل بیلٹ پہ لوگ ہوتے ہیں ریسکیو کے, ان کو شامل کیا ہے. مگر یقین کریں کہ جو ایمبولینس ان کو پہنچائی گئی تھیں ان کی تعداد 24 تھی, آج 10 ایمبولینس ہے, باقی ایمبولینس غائب ہیں. ان کو یہ تک نہیں پتا, جب میں نے ان سے پوچھا کہ جاپانی قونصلیٹ نے جو آپ کو پیسہ دیا تھا وہ اس کا کیا ہوا, کب انہیں واپس کر رہی, انہیں علم ہی نہیں ہے کہ ایسا کوئی پیسہ آیا بھی تھا. تو کسی کو کچھ نہیں پتا. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس میں کرپشن کا جو لیول ہے وہ ہماری سوچوں سے بھی زیادہ ہے. بہت بہت شکریہ. مسعود رضا ہمارے ساتھ تھے. کراچی کے غم و اندوہ کی ایک اور کہانی پورے پاکستان کے ساتھ شیئر کر رہے تھے. سب سے بڑے شہر کی کہانی ہے یہ اس شہر کی کہانی ہے جو تقریباً 50% ریونیو دیتا ہے پورے پاکستان کو. یہ اس شہر کی کہانی ہے جہاں پر 2 کروڑ لوگ سے زیادہ رہتے ہیں. یہاں پہ آگ بجھانے کا کوئی نظام تک موجود نہیں ہوا کرتا تھا, لیکن تحلیل ہو گیا ہے. جیسے یہاں سے کوڑے اٹھانے کا نظام تحلیل ہو گیا ہے, سڑکیں بنانے کا نظام تحلیل ہو گیا ہے, اسپتالوں میں دوائیں رکھنے کا, صفائی رکھنے کا نظام تحلیل ہو گیا ہے, باغ پارکس کو مینٹین کرنے کا نظام تحلیل ہو گیا ہے, آگ بجھانے کا نظام بھی تحلیل ہو گیا ہے. لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے. پاکستان میں قانون بن گیا ہے, سائبر کرائم بل سامنے آ گیا ہے. انٹرنیٹ کو اور سوشل میڈیا کو استعمال کیا جائے منافرت پھیلانے کے لیے, دہشت گردی پھیلانے کے لیے, لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے کے لیے, جھوٹ بولنے کے لیے. اس کے خلاف مؤثر کارروائی ہوگی, بڑی بڑی سزائیں ہوں گی. لیکن کیا حکومت پاکستان کے پاس یہ سکت ہے, اور یہ بھی کہ کیا اسے وہ اپنی سیاست کے لیے تو استعمال نہیں کرے گی. سب کچھ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. آج کا دور انٹرنیٹ کا دور ہے. آج دہشت گردی بھی انٹرنیٹ کے ذریعے پھیل سکتی ہے, آج فراڈ بھی انٹرنیٹ کے ذریعے ہوتا ہے, آج منافرت بھی انٹرنیٹ کے ذریعے پھیلائی جا سکتی ہے, آج کسی کی پگڑی بھی انٹرنیٹ کے ذریعے اچھالی جا سکتی ہے, کسی کو بدنام بھی انٹرنیٹ کے ذریعے کیا جا سکتا ہے, دہشت گردی کی جا سکتی ہے. یہ انٹرنیٹ دور کی کہانی ہے. لیکن پاکستان میں آج سے پہلے یہ ایک مادر پدر آزاد سچویشن تھی, کیونکہ ہمارے پاس اس پوری صورتحال سے نمٹنے کے لیے کوئی مؤثر قانون ہی نہیں تھا. پاکستان ان چند ملکوں میں تھا جہاں پر مؤثر قانون سازی اس حوالے سے نہیں ہوئی تھی, لیکن اب یہ صورتحال بدل گئی ہے اور پاکستان میں باقاعدہ سائبر کرائم بل منظور ہو گیا ہے پارلیمنٹ سے. قومی اسمبلی سے پہلے ہی منظور ہو گیا تھا, آج سینٹ نے بھی اس کو منظور کر لیا ہے. اب اس میں کچھ ترامیم جو ہے شامل کی گئی ہیں جس کی وجہ سے اسے دوبارہ قومی اسمبلی میں بھیجا جائے گا. لیکن مختصراً پاکستان کے پاس اب مؤثر سائبر کرائم بل آ گیا ہے. اس کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ اسے پارلیمنٹ نے اپروو کیا ہے, تمام پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے اس میں بحث میں حصہ لیا, اس کی نوک پلک درست کی اور پھر اس قانون کو بنایا. اگر اس پہ کسی کو اعتراض بھی ہے تو اس اعتراض کو اس لیے ایک طرف رکھا جائے گا کیونکہ یہ پارلیمنٹ نے پاس کیا ہے اور ایک کثیر اکثریت سے پارلیمنٹ کی جو ہے وہ اس نے اس بل کو بنایا ہے اور اس قانون کو شکل دی ہے. اس کے ذریعے اب کڑی سزائیں تجویز کی گئی ہیں. مثال کے طور پہ دہشت گردی اگر انٹرنیٹ کے ذریعے پھیلائی جائے تو اس پر 14 سال قید اور 5 کروڑ روپے جرمانہ ہوگا. مذہبی منافرت پھیلائی گئی, نفرت انگیز تقریر کی گئی اور دہشت گردوں کی انٹرنیٹ کے ذریعے فنڈنگ کروانے کی کوشش کی گئی تو 7 سال سزا ہوگی. نفرت انگیز تقاریر کے حوالے سے موبائل فون اور انٹرنیٹ کی شہادت اب قابل قبول ہوگی. قانون کا اطلاق ریاستی سالمیت کے خلاف سرگرم بیرون ملک مقیم افراد پر بھی ہوگا. پاکستان سے باہر مقیم ملزمان کی گرفتاری کے لیے متعلقہ ممالک سے رجوع کیا جائے گا. اس کے علاوہ غیر اخلاقی تصاویر اور ویڈیو اپلوڈ کرنے پر 7 سال قید اور 5 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا. موبائل فون سم کی غیر قانونی فروخت پر 5 سال قید 5 لاکھ روپے کا جرمانہ ہوگا. اس کے علاوہ حساس ڈیٹا چوری کرنے یا اس کے غلط استعمال پر 3 سال قید اور 10 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا. جب یہ بل اپنی تشکیل میں تھا اس پر مختلف اعتراضات آئے, خاص طور پہ اظہار رائے کے حوالے سے. اس کی آزادی کی تمنا کرنے والی جو جماعتیں ہیں, جو گروپس ہیں, جو آرگنائزیشنز ہیں, انہوں نے کہا کہ اس سے اظہار رائے کی آزادی پر قدغن لگے گی. اس سے حکومت اپنی سیاسی پوزیشن کو مضبوط رکھنے کے لیے استعمال کرے گی. سیاسی مخالفین کو اس حوالے سے نقصان پہنچایا جائے گا. اور پھر ایک آزادی رائے اور اس کے اظہار کے لیے جو ایک ماحول ہونا چاہیے,
فریڈم آف سپیچ کا اس کو بری طرح سے متاثر کیا جائے گا. لیکن بہرحال پارلیمنٹ نے اس میں ترامیم بھی تجویز کی اور اب اس بل کو آخری شکل دے کے اس کی منظوری بھی کی گئی ہے, اور حزب اختلاف کی جانب سے اس بل کی کس حد تک اس بات کو محفوظ بنایا گیا ہے کہ اس کا نیگیٹو منفی استعمال ریاستی ادارے اور حکومت نہ کر سکے. اس حوالے سے آج جناب سینیٹر اعتزاز احسن نے بتایا کمیٹی میں 50 سے زیادہ ترامیم پہ دی تھیں جو کہ بیچ میں ڈالی گئی ہیں. قانون کو جس قدر ممکن تھا اس کو بہتر بنایا ہے اور جوڈیشل اور پارلیمنٹری اوورسائٹ کو اس میں انٹروڈیوس کیا ہے تاکہ ثوابدیدی اختیارات ریاستی اہلکاروں کے کم سے کم ہوں. یہ کہنا ہے جناب اعتزاز احسن کا کہ پارلیمنٹ کی جوڈیشری کی اوورسائٹ رکھی گئی ہے تاکہ ثوابدیدی اختیارات استعمال نہ ہو سکے. اس سائبر کرائم بل کے حوالے سے حکومتی موقف حاصل کریں گے اور ظاہر ہے کہ حکومت نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. اس میں کلیدی کردار ہوگا وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی, اس کی وزیر محترمہ انوشا رحمان اس وقت ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود ہے. بہت بہت شکریہ انوشا صاحبہ. یہ فرمائیے گا کہ یہ بل منظور ہو گیا ہے, اوبویسلی پارلیمنٹ نے اس کو منظور کیا ہے, یہ بتائیے گا کہ اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے کس حد تک حکومت کی تیاری ہے. آپ ٹیکنیکلی اور اس حوالے سے جو تکنیکی آپ کو ضروریات ہیں اس قسم کے کرائم کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے, اس لحاظ سے پاکستان کتنا تیار ہے؟ قانون تو بہرحال ہم نے بنا لیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامران صاحب, آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ایک تو پہلی بات تو یہ کہ مائی کمپلیمنٹس, آپ نے بہت اچھے طریقے سے تمام جو اس کی اوفینسز ہیں ان کی آپ نے عوام کو ان کے بارے میں بتایا ہے. اب آپ یہ جانتے ہیں کہ 2007 اور اس کے بعد کے پیریڈز میں یہ بل کسی نہ کسی فارم میں انیکٹڈ رہا. پہلے یہ مشرف صاحب کے دور میں تھا, اس کے بعد یہ پیپلز پارٹی کے دور میں 2 دفعہ آرڈیننس کے ذریعے لایا گیا. وہ اس سے کہیں زیادہ سخت بل تھا, اس کو تو ہم نے کافی ٹون ڈاؤن کیا ہے. تو ایف آئی اے جو تھا اس کی ڈیزگنیٹڈ ایجنسی تھی اور ایف آئی اے کے اندر ہی NR3C کا سیل ہے اور سائبر کرائمز کو دیکھنے کے لیے ایک اسپیشل سیل موجود ہے. اور لیکن کیونکہ بیچ کے عرصے میں تقریباً 6 سال تک کوئی قانون نہیں تھا اور اس وقت میں جو ان کی کیپیسٹیز اگر وہ چلتے رہتے تو جس طریقے سے آج کے زمانے کے حساب سے ہونی چاہیے تھی یقیناً وہ آج نہیں ہوں گی. لیکن ابھی حکومت کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ایک نئی ایجنسی بنا لے یا وہ کسی بھی ایگزسٹنگ ایجنسی کو یہ اختیار دے دے. لیکن بہر نو ایف آئی اے کے اندر کسی حد تک یہ کیپیسٹی موجود ہے اور وہ ابھی بھی جو کمپلینز آتی ہیں وہ اس کو کسی حد تک نپٹانے کے لیے تیار ہیں. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان بہرحال ایک بہت ہی فنکشنل جمہوریت ہے اور جمہوریت کی سب سے بڑی کا حسن اظہار رائے کی آزادی ہوتی ہے اور اس کو یقینی بنانا جمہوریت کی سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. سب سے زیادہ خدشہ یہ ہے کہ اس بل کے ذریعے اظہار رائے کی آزادی کے حوالے سے, سیاسی اوپینین کے حوالے سے اور اپنی رائے کے حوالے سے کوئی قدغن نہ آ جائے. اور کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ انٹرپریٹیشن کے لیے چھوڑ دی گئی ہیں, جو کہ سرکاری حکام جو ہیں اس کو انٹرپریٹ کریں گے کہ میں نے یہ بات کی ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا. اس کو کیسے انشور کریں گے آپ کہ پاکستان میں اس جمہوریت میں اظہار رائے کی آزادی کو کوئی افسر اپنی انٹرپریٹیشن سے اس پہ پابندیاں نہ لگا دے؟ بہت اچھی بات کی آپ نے کامران صاحب. یہ جو آپ کا بنیادی سوال ہے میں اسی کی تصحیح کرنا چاہوں گی. یہ کسی سرکاری افسر کی ثوابدید کے اوپر نہیں چھوڑا گیا کہ وہ اس قانون کو انٹرپریٹ کرے. اس میں ایک کیس یا اب 22 جو بھی اوفینسز ڈلے ہیں کہ تمام کے تمام نان کوگنیزبل ہیں سوائے 2 اوفینسز کے, سائبر ٹیررزم اینڈ چائلڈ پورنوگرافی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی کمپلیننٹ جائے گا انکوائری انویسٹیگیشن آفیسر کے پاس, انکوائری آفیسر اس کی کمپلین کو جب درج کریں گے تو پہلے وہ کورٹ کے پاس جائیں گے. کورٹ کے سامنے جا کے یہ بات پروو ہوگی کہ آیا کہ کوئی اوفینس ہے یا نہیں ہے. اگر یہ اسٹیبلش کیا جائے گا کورٹ کے سامنے اور یہ کورٹ نے ہی ڈٹرمن کرنا ہے کہ یہ اوفینس ہوا ہے تو پھر ہی وارنٹ جاری کیے جائیں گے. ہم نے اس میں بے تحاشا سیف گارڈز بلڈ کیے ہیں کہ کوئی معصوم شہری جو ہے وہ نہ پکڑا جائے. اور دوسری بات یہ آپ نے اظہار رائے کی بات کی, کیا فریڈم آف ایکسپریشن کا مطلب فری سپیچ ہے؟
کیا فریڈم آف ایکسپریشن کے کوئی باؤنڈز نہیں ہیں؟ آرٹیکل 19 آپ کے پاس موجود ہے. لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہماری تو کوئی انٹینشن نہیں ہے کہ ہم فریڈم آف ایکسپریشن پہ کوئی قدغن لگائیں. جو یہاں پہ آپ نے جو offenses پڑھے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں یہ موجود ہے کہ اگر آپ کوئی جھوٹی چیز کا پروپیگنڈا کریں, آپ کسی پہ تہمت لگائیں اس کو نقصان پہنچانے کے لیے, تو پھر یا اس کو بلیک میل کرنے کے لیے, تو پھر یہ سیکشنز جو ہیں وہ ایکشن میں آتے ہیں. اگر آپ سچ بات کر رہے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں, تو اس پہ تو کوئی قدغن نہیں. وہ تو آپ کے پرنٹ میڈیا کے بھی ریگولیشنز ہیں, الیکٹرانک میڈیا کے بھی ریگولیشنز ہیں, اور آپ فالو کرتے ہیں ان کو. اور اس میں بڑی ایک اہم بات ہے, اور آپ یہ فرما رہی ہیں جو کہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی تشریح بھی الزام ہو جائے گا, مگر اس کی تشریح اور اس کی تصدیق پہلے عدالت کرے گی کہ یہ الزام صحیح ثابت ہو گیا. پھر انفورسمنٹ کا کام شروع ہوگا, اور پھر جو انفورسمنٹ ایجنسی ہے پھر وہ حرکت میں آئے گی. لیکن یہ اس قسم کا نہیں ہوگا کہ تھانے میں FIR درج ہوئی یا انفورسمنٹ کی ایجنسی کے پاس کسی نے شکایت درج کرائی اور اس نے جا کے اس آدمی کو گرفتار کر لیا اور اس کے بعد تحقیقات کا آغاز کیا. سائبر کرائم کے معاملے میں پہلے عدلیہ کے پاس وہ اس الزام کو لے کے جائے گا, عدلیہ اس بات کی تعین کرے گی کہ اس الزام میں درستگی ہے یا یہ غلط ہے, اور یہ اظہار رائے کی آزادی کے حوالے سے تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد وہ اجازت دیں گے اور پھر اس کا جو ہے وہ انفورسمنٹ شروع ہو. ایسے ہی ہے. جی بالکل, آپ نے بالکل درست طور کے اوپر اس کو بیان فرمایا ہے. اور جو اس میں ایک اور اہم بات بھی ہے کہ یہ جو اتنی دیر لگی, یہ 2015 کے جنوری سے بل ہماری ویب سائٹ پہ موجود تھا, اور آپ جانتے ہیں کہ نیشنل اسمبلی کے اندر اس کے اوپر کتنی بحث ہوئی, تمام پارلیمنٹیرینز نے اس میں حصہ لیا, پبلک ہیئرنگز ہوئیں, تمام لوگوں کی معروضات کو سنا گیا. پھر سینٹ نے وہی کام دوبارہ کیا اور کئی ہفتے یہ پروسیس چلا. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہم چاہتے تھے کہ ہم یہ سیف گارڈز بل کریں. ایک تو کوئی معصوم شہری نہ پکڑا جائے, دوسرا یہ کہ کسی کے اوپر کوئی غلط الزام لگا کے, یا جس طرح آپ نے فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کی, اس کی کرٹیلمنٹ نہ ہو. اور اگر کوئی واقعی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو, جیسے ہم نے چائلڈ پورنوگرافی کو کرٹیل کیا ہے, کسی بچے کی کوئی اس قسم کی ویڈیو بنا کے وہ آپ کو پتہ ہے اپلوڈ کرتے ہیں, وہ کاروبار کرتے ہیں, بچیاں ہیں ہمارے ملک میں, اور آپ جانتے ہیں UN ویمن کی رپورٹ ہے کہ سب سے زیادہ جو آن لائن ہراسمنٹ ہے وہ خواتین کی ہوتی ہے, اور یہ 75% کے قریب یہ فگرز آتے ہیں. تو بچیوں نے اور لوگوں نے انٹرنیٹ یوز کرنا بچیوں نے ختم کر دیا ہے. بہت سارے ان کو یہ لگتا ہے کہ کم یوز ہو رہا ہے اس کے اوپر ہراسمنٹ کی وجہ سے. تو ہم بچیوں کو تحفظ دینا چاہتے ہیں, ہم بچوں کو تحفظ دینا چاہتے ہیں. ہم یہ نہیں, اب آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ کئی کیسز FIA کے پاس آئے جس میں بچیوں کی تصویروں کو ڈیفیس کر کے کسی اور کے ساتھ لگا کے یا تو خودکشیاں کی, پھر والدین کو ہارٹ اٹیکس ہوئے, اور یہ واقعات روز ہو رہے ہیں. تو ہمیں اس کے لیے باہر نوع ایک مؤثر قانون کی ضرورت ہے جو بچوں کو, بچیوں کو, خواتین یا کوئی بھی معاشرے کا فرد ہو اس کو تحفظ دے. مؤثر قانون تو الحمدللہ یہ اچھا خاصا قانون تو ہم نے بنا دیا, لیکن اب ہمیں اس کی انفورسمنٹ کے لیے اپنے اداروں کو اکوپ کرنا, ہمیں اس کے لیے اس قسم کی ہیومن ریسورس حاصل کرنا, اور ظاہر ہے کہ IT اسپیشلسٹ ہمارے پاس ہونا, اس کی بھی تو بڑی ضرورت ہے. جبھی تو اس قانون کا اطلاق ہوگا, ورنہ تو یہ صرف کتاب میں قانون رہ جائے گا. جیسے پاکستان کی کتاب میں الحمدللہ قانونوں کی تو کمی نہیں ہے, قوانین بے تحاشا موجود ہیں, لیکن یہ قانون اور پھر اس پہ عمل درآمد ہو, اس کے لیے پھر ایک انفورسمنٹ ایجنسی اور بہت ہی سوفسٹیکیٹڈلی اکوپڈ اور ویل ٹرینڈ HR بھی ہونے کی ضرورت ہے. یہ بھی اتنا ہی امپورٹنٹ کام ہے نا. اس کے لیے حکومت کیا کر رہی ہے؟ اور یہ آپ نے بالکل کامران صاحب صحیح طور کے اوپر نشاندہی کی, اور آپ دیکھیں گے کہ جو چیپٹر ڈیل کرتا ہے اس قانون کے اندر انویسٹیگیشن اور پروسیکیوشن کے حوالے سے, وہ بہت ایمفیسس پرووائڈ کرتا ہے کہ ٹیکنیکل ایکسپرٹیز ہونی چاہیے انویسٹیگیشن کرنے والے شخص کی, اسپیشل کورٹس بننے چاہیے تاکہ ایون ججز بھی پوری طریقے سے ان کو بھی اس کی نو ہاؤ ہونی چاہیے ٹیکنالوجی کے زمرے میں. پھر فرانزک لیبس کی بات ہوئی ہے اس کے اندر, اور آلریڈی فرانزک لیب FIA کے پاس ایک موجود بھی ہے, اور مزید بھی اگر ان کو ضرورت پڑے گی تو وہ اس کے لیے بنائیں گے. تو اور آبویسلی یہ تمام ایکسپرٹیز کچھ تو جیسے میں نے کہا کہ ان کے پاس موجود ہیں, اور آگے جاتے ہوئے جیسے جیسے اب یہ قانون بن گیا ہے اور جیسے جیسے ان کے ہاتھ میں کوئی امپاورمنٹ
empowerment ہے, یہ قانون ان کے پاس ایک اختیار ان کو دے رہا ہے, تو وہ یقیناً آپ آگے جاتے ہوئے یہ تمام چیزیں بہتر طریقے سے انفورس کرنے کا ایجنسیز کے پاس مواد بھی ہوگا اور اکوپمنٹ اور چیزیں بھی ہوں گی. بہت بہت شکریہ محترمہ انوشا رحمان, وفاقی وزیر برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی ہمارے ساتھ موجود تھی. لیکن قانون ہی کافی نہیں ہوتا, قوانین تو بے تحاشا پاکستان میں بھی موجود ہیں اور ہر جرم کے حوالے سے موجود ہیں, لیکن اس کو پکڑنے کی سخت, اس کو پکڑنے کی ٹیکنیکل اسکل اور اس کے لیے جو ایکسپوجر چاہیے ہوتا ہے, اس انتہائی سوفسٹیکیٹڈ جرم کو پکڑنے کے لیے بھی اتنا ہی سوفسٹیکیٹڈ انویسٹیگیٹر, اس کا انفراسٹرکچر چاہیے. اس میں پاکستان اس وقت کہاں کھڑا ہے, یہ ہم پوچھتے ہیں پاکستان کے بین الاقوامی شہرت یافتہ آئی ٹی ایکسپرٹ اور پنجاب میں آئی ٹی یونیورسٹی کے وائس چانسلر جناب ڈاکٹر عمر سیف سے. بہت بہت شکریہ عمر سیف صاحب, آپ ان چیزوں کو ظاہر ہے کہ بہت سارے ہمارے پاکستانیوں سے, ہمارے ایکسپرٹ سے بھی بہت زیادہ جانتے ہیں. قانون تو ہم نے بنا لیا ہے, لیکن یہ صرف کل کی بات ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے جو مواد بنایا گیا ہے اور نشر کیا گیا ہے ان کی پوری فیملی کے حوالے سے, اور پھر اس پی ٹی اے کو بلایا گیا, وہاں پہ ایف آئی اے کو بلایا گیا, وہ سب وہاں کھڑے تھے اور بڑا سمپل جواب دیا گیا. اور یہ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے ان کے اپنے کیس کے معاملے میں, ان کے اپنے کیس کے معاملے میں کہا گیا کہ جی کہ یہ تو واٹس ایپ سے شروع ہوا اور واٹس ایپ کا سرور جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہے اور ہمیں اس تک کوئی ایکسس نہیں ہے, ہم نہیں جان سکتے. کل کسی نے شاید یہ بھی کہا کہ فیس بک کا سرور جو ہے وہ بھی یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہے, اس تک کوئی ایکسس نہیں حاصل کر سکتا. یہ فرمائیے گا کہ قانون تو بن گیا, اب جب یہ ان جرائم کی ہم تحقیقات کے لیے جائیں گے اور اس کی جڑ تک پہنچنے کی کوشش کریں گے, اس کے لیے ہماری تیاری کس حد تک ہے؟ جی السلام علیکم کامران, تھینک یو, آپ نے مجھے انوائٹ کیا. آپ صحیح فرما رہے ہیں. اب یہ جو نیا میڈیا ہے, سوشل میڈیا ہے یا الیکٹرانک جو استعمال ہے انٹرنیٹ کا, اس کے اوپر چیلنجز بھی اسی طرح سے ہیں اس انفورسمنٹ کے لاء کے. پہلے تو میں مبارکباد دینا چاہوں گا فیڈرل گورنمنٹ کو کہ انہوں نے ایک بڑا مربوط, ایک بڑا جامع اور مؤثر ایک لاء لے کے آئے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آج میں دیکھ رہا تھا, بڑی خوشائند بات ہے کہ 50 کے لگ بھگ ترامیم جو اپوزیشن نے پرپوز کی تھیں ان کو بھی انکارپوریٹ کیا گیا ہے, اور ایک جو پروسیس ہے وہ انکلوسیو ہے اس طرح کے لاء کو لانے کے لیے, جو بہت ضروری تھا اور یہ بڑے التوا کا شکار تھا کیونکہ پروسیس اتنا انکلوسیو نہیں تھا. اور اب لگتا ہے کہ پارلیمنٹ میں تمام جماعتوں نے مل کے, سول سوسائٹی کے وہ ادارے جن کی اس پہ انپٹ تھی, ان سب کی انپٹ جو ہے وہ لی گئی ہے اور بڑے اچھے پروسیس کے تھرو یہ اچھا ایک لاء بنایا گیا. یہ لاء نہ تو ضروری تھا جی, لیکن اس لاء کے اندر انفورسمنٹ اب ایک چیلنج ہے. جیسے آپ نے فرمایا ہے بہت سی چیزوں میں اگر بی بی ایم ہے تو وہاں پہ وہ انکرپٹڈ میسیجز ہیں, واٹس ایپ کے انکرپٹڈ میسیجز ایکچولی اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سوائے واٹس ایپ کے سرور کے کوئی اس ڈیٹا کو نہیں دیکھ سکتا. اگر فیس بک پہ کوئی فیک آئی ڈی بنا لیتا ہے, کوئی جعلی آئی ڈی بنا لیتا ہے اور اس پہ اگر کوئی ریلیجس ہیٹریڈ کرتا ہے پرموٹ یا چائلڈ پورنوگرافی کرتا ہے تو وہ ایک چیلنج ہے. لیکن جیسے ابھی منسٹر صاحبہ فرما رہی تھی کہ یہ دونوں کوگنیزیبل ہیں, ویسے ٹیررزم بھی اور چائلڈ پورنوگرافی, باقی سب جو ہیں وہ نان کوگنیزیبل ہیں اس لاء کے تحت. تو اس دو کے اوپر تو ہمیں تفتیش کرنے کی, فورینزک ایویڈنس ڈھونڈنے کی اور پھر اس پہ عمل درآمد کرنے کی ہمارے پاس کیپیسٹی ہونی چاہیے. بہت سے ممالک نے دنیا میں یہ ڈیولپ کی ہے. امریکہ میں بہت بڑا ادارہ ہے نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کے نام سے, جن کی بہت کیپیبلٹی ہے کہ وہ دن میں تقریباً 19 بلین ای میلز یا فیس بک اسٹیٹس اپڈیٹس یا ٹویٹس ایٹسیٹرا کو اینالائز کر سکتے ہیں. اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی اینٹی اسٹیٹ پروپیگنڈا, کوئی ریلیجس ہیٹریڈ, کوئی ہیٹ اسپیچ, کوئی فرقہ واریت کو ہوا دینے کے لیے بات, کوئی چائلڈ پورنوگرافی, فائنینشیل کرائم, اس طرح کی چیزوں پہ نظر رکھی جا سکے اور پھر اس کے اوپر کوئی ایکشن لیا جا سکے. پاکستان میں اس کی لمیٹڈ کیپیبلٹی ہے, انڈرسٹینڈیبل. یہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے پاس این ایس اے ہے یا یو کے میں ہے, جرمنی میں ہے, فرانس میں کچھ نہ کچھ ایکسپرٹیز ظاہر ہے کہ بہت زیادہ ہے. ہمارے جیسے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر, ہماری جیسی جو ابھی بڈنگ ڈیموکریسیز ہیں, وہاں پر ہمیں یہ فریڈم آف ایکسپریشن بھی دینا ہے, اظہار رائے کی آزادی بھی دینی ہے اور ان چیزوں کو الاؤ بھی کرنا ہے. آبویسلی واٹس ایپ بھی چلنا ہے, گوگل کا بھی ہونا ہے, پھر یوٹیوب بھی ہونا ہے, یہ تمام چیزیں بھی ہونی ہیں اور اس کے ساتھ ہمیں ان قوانین کا تحفظ بھی کرنا ہے. یہ ایک بڑا چیلنج ہے. کتنا مشکل ہے یہ, آپ یہ بتائیے, اور اس کے لیے حکومت کو فوری طور پہ کیا اقدامات کرنا چاہیے کہ کم از کم بیسک طریقے سے, بیسک طور پہ امپلیمنٹیشن کر سکے اس لاء کی, ورنہ لاء سے بنے گا کیا؟
آپ درست فرما رہے ہیں. دیکھیے ٹیکنیکل ایکسپرٹیز اوور ٹائم پاکستان میں ڈیولپ ہوگی, بہت سفسٹیکیٹڈ تو نہیں ہے. میں حکومت پنجاب میں یہاں لا انفورسمنٹ ایجنسی کے ساتھ کام کرتا ہوں, اینڈ آئی ایم ہیپی ٹو رپورٹ کہ پچھلے 1 سال میں جب سے نیشنل ایکشن پلان شروع ہوا ہے تو ٹیررزم کے زمرے میں ہماری جو الیکٹرانک سرویلنس کیپیبلٹی ہے, جو کیپیبلٹی ہے کہ جو فرقہ واریت ہے یا کوئی انتہا پسندی کی اگر بات کی جاتی ہے یا کسی شدت پسند آرگنائزیشن کی ریکروٹمنٹ ہے فیس بک پہ, آن لائن ایٹسیٹرا, یا کوئی ایسا کانٹینٹ پروپیگیٹ کرتے ہیں یوٹیوب پہ, تو اس کو سرویلنس کا اچھا میکنزم ڈیولپ بھی کیا جا رہا ہے اور اس کو انویسٹیگیٹ بھی کیا جا سکتا ہے اور بلاک بھی کیا جا سکتا ہے. تو یہ تو کیپیبلٹی تیزی سے ڈیولپ ہو رہی. اسی طرح جو الیکٹرانک کمیونیکیشن ہے, ایک اچھا اسٹیپ فیڈرل گورنمنٹ نے اٹھایا کہ اس کو شناختی کارڈ سے اب لنک کر دیا ہے سم کے اجرا کو, تو اس طرح سے تفتیش کر کے ایکچولی انڈیویجول کو رسپانسبلٹی فکس کی جا سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اب ہمیں فیڈرلی بھی پروونشلی بھی ہر ادارے میں ایک تو اپنی ایکسپرٹیز بڑھانی پڑے گی, ٹیکنیکل کیپیسٹی بڑھانی پڑے گی, ہمارے جو ٹیکنیکل اکوپمنٹ ہے اس کو بڑھانا پڑے گا, اور جو ٹیکنیکل لوگ ہیں ان کو انڈکٹ کرنا پڑے گا لا انفورسمنٹ ایجنسیز میں. اب جیسے ایف آئی اے کا ذکر ہو رہا تھا, ان کو بہت ضرورت ہے کہ ایک بڑا سیل بنایا جائے, ایڈوانسڈ اکوپمنٹ لگایا جائے, نیٹ ورک ٹریفک کو انالائز کرنے کی کیپیبلٹی بلڈ کی جائے, فائنینشیل فراڈ کو انویسٹیگیٹ فورینزک ایویڈنس اکٹھا کرنے کی کیپیبلٹی بلڈ کی جائے. تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ بلڈ ہوگی. کچھ حد تک میرا خیال ہے جو امپورٹنٹ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز, اس میں کیپیبلٹی ایگزسٹ کرتی ہے, اور اب یہ انشاءاللہ میں سے بڑھے گی, اور فیڈرلی بھی اس کو جو ہے اب بڑھانے کی ضرورت پیش آئے گی. اسپیشلی مجھے پتہ ہے کہ پی ٹی اے اب یہ اس پہ انویسٹ کر رہا ہے, اب ڈیوائسز بھی لگ رہی ہیں, ٹیکنیکل کیپیسٹی بلڈ کی جا رہی ہے. وی ہیو اے لانگ وے ٹو گو, اور آپ درست فرما رہے ہیں کہ اس کی انفورسمنٹ ایک چیلنج بھی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک نیسیسٹی بھی ہے اس وقت پاکستان کے لیے, اینڈ وی مسٹ ویری کوئکلی ایکوائر دس ٹیکنیکل. ایک تو بڑی ایکسپرٹیز ہوتی ہے کہ جو آپریٹر ہے اس کے پاس زبردست سکل ہے, بہت زبردست ایکسپرٹیز ہے, وہ ہیکر ہے یا بہت زبردست ایکسپرٹ ہے, وہ کر رہا ہے آپریٹر, ٹھیک ہے اس کو. لیکن ایک عام جو ہمارے یہاں عام لوگ کوشش کرتے ہیں, جعلی آئی ڈیز بنا لیتے ہیں, جعلی آئی ڈیز کے تھرو آپریٹ کرتے ہیں, فیس بک پہ جعلی آئی ڈی بنا لی, واٹس ایپ پہ جعلی آئی ڈی بنا لی. اس طرح کی چیزوں کو تو ہم کاؤنٹر کر سکتے ہیں یہاں پہ. انڈیڈ, اور کیا بھی جاتا ہے جی. فیس بک پہ جعلی آئی ڈی کو ایکچولی بہت آسانی سے اس کی تفتیش کر کے ایکچوئل آئی ڈی تک پہنچا جا سکتا ہے اس کے آئی پی ایڈریس کے تھرو. اسی طرح واٹس ایپ کیونکہ ایک موبائل فون نمبر سے منسلک ہوتا ہے, تو وہ اس کا اجرا شناختی کارڈ کے بغیر نہیں ہے, اور اس کی سزا بھی متعین کی گئی ہے, تو اس کو بھی انویسٹیگیٹ کرنا بہت آسان ہے. تو جو الیکٹرانک کمیونیکیشن ہے, انٹرنیٹ کی کمیونیکیشن ہے, ہراسمنٹ ہے یا ٹیررزم کی طرف اس کے جتنے امپیکٹ ہے, اس کو اب یہ کیپیبلٹی آسان بھی ایکوائر کرنی, بہت ساری کی بھی گئی ہے. پنجاب میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ میں, پنجاب آئی ٹی بورڈ میں, اور اب یہ فیڈرلی بھی ایف آئی اے میں اور باقی اداروں میں یہ کیپیبلٹی ایکوائر کی جا رہی ہے, اور اس کو کرنا بھی آسان ہے. کچھ چیزیں بہت مشکل ہیں, فار انسٹنس ایکسیس کانٹینٹ کی روکنا مشکل ہے, کیونکہ وی پی این کے تھرو یا پراکسیز کے تھرو یا انٹرنیٹ کے گیٹ ویز کے تھرو, اوپن پراکسیز کے تھرو, ریلیز کے تھرو چیزیں ایکسیس ہو سکتی ہیں. آپ نے ترکی میں دیکھا کہ سب کمیونیکیشن بند کی گئی تھی, لیکن پھر بھی فیس ٹائم کی, آئی فون کی کال ان کے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ اپنی قوم سے خطاب کر سکے اس کی وجہ سے. اسی طرح یوٹیوب پاکستان میں بلاک تھی, لیکن پھر بھی بہت سارے لوگ پاکستان سے یوٹیوب ایکسیس کیا کرتے تھے وی پی اینس کے تھرو, ریلیز کے تھرو, اور اب گورنمنٹ کا اچھا فیصلہ ہے کہ یوٹیوب کا ایکسیس جو ہے وہ کھول دیا گیا ہے. تو یہ کچھ چیزیں کرنی بہت مشکل ہیں. ایون جیسے چائنا میں بہت بڑا سسٹم ہے, اس کو چائنیز فائر وال, بگ فائر وال کہا جاتا ہے, چائنیز گریٹ وال, اسی طرح چائنیز گریٹ فائر وال بھی ہے, جس سے بہت سارا کانٹینٹ بلاک کیا تھا, لیکن وہاں بھی لوگ کانٹینٹ ایکسیس کر لیتے ہیں. ایران میں بڑی دیر تک تھا, پھر بھی لوگ کانٹینٹ ایکسیس کر لیتے تھے. کچھ چیزیں کرنی ابھی آج جو ٹیکنالوجی اس کے ساتھ مشکل ہیں, سوفسٹیکیٹڈ, ہمیں بہت ساری انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی ٹیکنالوجیز میں ٹو ایکوائر دس, اور کچھ چیزیں جیسے آپ نے نشاندہی کی آسان ہے, اور ہمیں کوئکلی اس کو امپلیمنٹ بھی کرنا ہے تاکہ یہ ہو سکے. پر میں بیفور آئی کلوز آئی وانٹ ٹو آلسو سے کہ ابھی پچھلے دنوں جیسے کشمیر میں جو مظالم ہو رہے ہیں, تو فیس بک پہ بہت سارا کانٹینٹ فیس بک نے ریموو کیا, یہ کہہ کے کہ اس سے جو انتہا پسندی ہے اس کو زیادہ فروغ ملتا ہے, اور وہ کانٹینٹ ریموو کیا گیا. لیکن آپ نے اس کا ریئیکشن بھی انٹرنیٹ پہ دیکھا کہ کتنا اسٹرانگ ریئیکشن آیا, صرف پاکستان سے نہیں دنیا بھر سے, جہاں پہ تصاویر لگائی گئیں ان لوگوں کی جن پہ مظالم ہو رہے تھے, اور جو وہ چھروں والی بندوق چلا رہے تھے, جو پیلٹ گنز جو ہیں, اس سے انہوں نے دکھایا کہ اگر ان کے پرائم منسٹر کا یا بالی ووڈ سٹارز کا چہرہ مسخ کیا جائے تو ان کو کتنا برا لگے گا, اور وہ بھی اتنی ہی وائرل اور اتنی ہی میننگفل کیمپین تھی. تو انٹرنیٹ پہ جو سوشل میڈیا ہے, جہاں پہ عوام کی ایک اجتماعی رائے ہے, وہاں پہ بہت ساری فلٹرنگ اور انفورسمنٹ لوگ خود بھی کرتے ہیں, تو وہ بھی بڑا خوش آئند ہے. اور انشاءاللہ مجھے لگتا ہے جیسے جیسے اس کا اویئرنیس پیدا ہوگی, لوگوں کی اس کی زیادہ ترویج ہوگی, سمجھ آئے گی, اب یہ لا بھی آیا ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عمر سیف, پاکستان کے نامور آئی ٹی ایکسپرٹ ہے. اس حوالے سے بتا رہے تھے پاکستان کی تیاری کتنی ہے, سائبر کرائم بل تو قانون تو آ گیا, اس کے انفورسمنٹ کے لیے
कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे। हमारा सिलसिला चल रहा है पंजाब के अस्पतालों का, हम रुख कर रहे हैं। पंजाब के छोटे बड़े शहरों में जाते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पे सरकारी अस्पतालों में सेहत की जो सहूलियात हैं उनकी क्या कैफियत है। बहुत ही बुरा हाल है, हमने आपको मुसलसल दिखाया है और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम पूछे हुकूमत पंजाब से कि क्या जहाँ पर जिस सूबे के अंदर वहाँ अस्पतालों में बुनियादी सरकारी सहूलत नहीं है, एक गरीब आदमी के लिए, एक आम आदमी के लिए वहाँ पे क्या अफोर्ड किया जा सकता है कि 200 अरब रुपए का एक मंसूबा बनाया जाए। ऑरेंज लाइन का मंसूबा जो लाहौर में मेट्रो ट्रेन का मंसूबा बन रहा है, या इस रकम का बेहतर इस्तेमाल ये था कि पंजाब भर में सरकारी अस्पतालों में सेहत की जो सूरत हाल है उसको बेहतर बनाया जाए। आज रुख करेंगे रावलपिंडी का छोटे से वाक़े का। लाहौर में बन रही है तकरीबन 200 अरब रुपए की लागत से ऑरेंज लाइन। पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा मंसूबा है, लेकिन पूरे पंजाब में एक आम गरीब आदमी के लिए जो सरकारी अस्पतालों में सहूलत है, हम उसका जायज़ा ले रहे हैं और इससे फिर अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये साइब फैसला है कि पहले 200 अरब रुपए की ऑरेंज लाइन बना ली जाए, या बेहतर ये होता कि पंजाब भर में सरकारी अस्पतालों में जो आम आदमी को सेहत की सहूलत है उसको बेहतर बना लिया जाता। न सिर्फ ये कि हमने पंजाब के छोटे छोटे शहरों का जायज़ा लिया और वहाँ की जो इस वक्त बहरानी सूरत हाल है, जिस तरह से गरीब रो रहे हैं एक बुनियादी सेहत की सहूलत के लिए, वो आपको दिखाई। मगर सबसे दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ छोटे शहरों की बात नहीं है, लाहौर का भी यही हाल है। आज हम रुख कर रहे हैं रावलपिंडी का, जहाँ पर 3 बड़े सरकारी अस्पताल हैं, जिनमें एक होली फैमिली हॉस्पिटल है, बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल है और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है, जो कि 3 बड़े हॉस्पिटल हैं रावलपिंडी के। और इन हॉस्पिटल हाल ये है कि पूरे रावलपिंडी डिवीजन में इन सरकारी अस्पतालों में एक भी MRI मशीन नहीं है। MRI मशीन आजकल बुनियादी एक ज़रूरत होती है एक बड़े अस्पताल की, पूरे रावलपिंडी के किसी सरकारी अस्पताल में नहीं है। चंद CT स्कैन्स हैं, चंद अल्ट्रासाउंड मशीन हैं जो अक्सर ख़राब रहती हैं। इसके अलावा पूरे डिवीज़न रावलपिंडी इतना कलीदी इंपॉर्टेंट डिवीज़न है, वहाँ पर सेहत की क्या सूरत हाल है, ये बदतरीन सूरत हाल हम आपको दिखाते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट में। यहाँ सहूलत होने के बावजूद 6-6 महीने गुजर जाते हैं तो उस आदमी का कोई टेस्ट वगैरह नहीं होता। रावलपिंडी के 3 बड़े सरकारी अस्पतालों में सहूलतों का बदतरीन फुकदान, मरीज लाखों, अस्पतालों में बेड सिर्फ चंद सौ, CT स्कैन की 3, एक्सरे के लिए महज 10 मशीनें दस्तयाब, पूरे डिवीजन की वाहिद MRI मशीन 8 साल से खराब, शहरियों के लिए इलाज, बीमारी से बड़ा अदाब। होली फैमिली अस्पताल में 875 बेड, रोजाना OPD और इमरजेंसी में 4000 मरीज आते हैं। यहाँ ऑर्थोपेडिक सर्जन तो हैं मगर वार्ड मौजूद ही नहीं। अस्पताल की वाहिद खसूसियत आइसोलेशन वार्ड है। पूरे पिंडी डिवीजन से डेंगू, दमा और एड्स के मरीज यहीं लाए जाते हैं। बीमार और तीमारदार मुश्किलात की दुहाई देते हैं। MRI आया जी 6-6 महीने का मतलब है टाइम देने, कभी आज आओ कभी कल आओ। हम 3 बंदे पड़े एक बेड पर, एक चारपाई पर। चारपाई होती कितनी है वो? बहुत ज्यादा जलील करने कुछ ना दस सकने इना आगे टेस्ट टाइम और 2-2 बारी हंसना पैना। मरीज को आपके खून की जरूरत नहीं है, सबसे पहले बोलेंगे 2 बोतल तो खून दे के आओ ना। अब मरीज को खून लगता ही नहीं है, उससे 2 बोतल ले लेते हैं। शहर के वस्त में मरी रोड पर बेनजीर भुट्टो अस्पताल का भी यही हाल है। 705 बेड, रोजाना OPD में 1800 से 2200, इमरजेंसी में 1600 मरीज आते हैं। हादसात के ज्यादातर जख्मी यहीं लाए जाते हैं, मगर एक भी न्यूरो सर्जन नहीं। ऑपरेशन के लिए लंबी तारीखें दी जाती हैं। जो बेड में 4-4 लेटते हैं ना, तो उसको हुकूमत का काम है कि वो बेड दे दे, वहाँ दवाइयाँ भेजे। मैं सुबह से धक्के खा रहा हूँ, MS के दफ्तर गया हूँ, वहाँ से बैठा रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल रावलपिंडी में बच्चों का वार्ड है न नर्सरी। 375 बेड, रोजाना आने वाले मरीजों की मजमूई तादाद 3600 है। हादसात में जाँ बहक और कत्ल होने वालों की लाशों का पोस्टमार्टम सिर्फ यहीं होता है। लंबी लाइनें, घंटों इंतजार जिंदों को भी मार देता है। दूसरी जानिब इंचार्ज एलाइड हॉस्पिटल्स के इरशादात शहरियों की मुश्किलात के बरअक्स हैं।
یہ تینوں ہاسپٹل جب بنے تھے اس وقت پنڈی کی آبادی 10 لاکھ سے 15 لاکھ ہوگی. اس وقت جو ہے ایک متعدد اندازے کے مطابق یہ 5.2 ملین آبادی ہے اور اس کے تینوں ہاسپٹل جو ہیں وہ 1965 کے بعد کوئی ہاسپٹل نہیں بنا. تینوں اسپتالوں میں ڈاکٹروں کی اسامیاں مریضوں کے حساب سے انتہائی ناکافی ہیں اور ڈاکٹروں کی موجودہ تعداد اسامیوں سے بھی 100 کم ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ راولپنڈی کے 3 بڑے ہسپتالوں میں علاج کی بروقت سہولیات میسر نہیں، لیکن ان ہسپتالوں کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ جہاں سب اچھا ہے. پروگرام دنیا کامران خان کے لیے کیمرامین کاشف باجوہ کے ساتھ یاسر ملک، دنیا نیوز، راولپنڈی. یاسر ملک کی یہ تحقیقاتی رپورٹ راولپنڈی کے سرکاری اسپتالوں کے بارے میں ایک بار پھر بڑا ثبوت ہے، بڑا آرگیومنٹ ہے کہ پہلے 200 ارب روپے کی اورنج لائن یا پہلے پنجاب کے شہروں کی، گاؤں کی، چھوٹے ضلعوں کی سرکاری اسپتالوں کی سہولت ہے. یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے. یقینی طور پہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس سیریز کے ذریعے آپ کو اس سے آگاہ کریں. دوسری جانب آج کی دوسری اہم خبر اور وہ یہی کہ پراپرٹی ڈیلرز کے درمیان اور حکومت کے درمیان، ایف بی آر کے درمیان جاری مذاکرات کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ رہے ہیں. اب کئی ہفتے ہو گئے ہیں. یہ پورا نظام، کاروبار پورے پاکستان کا منجمد ہے. حکومت قانون سازی کر رہی ہے کہ ان ٹیکسڈ، ان ڈاکیومنٹڈ بلیک منی جس کی سرمایہ کاری ریل اسٹیٹ سیکٹر میں ہوتی ہے وہ وہاں نہ ہو اور اس کو ریگولیٹ کیا جائے. مگر یہ لوہے کے چنے ہیں جو چبائے نہیں چب رہے. آج کی صورتحال پوچھیں گے اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز ٹیکس ایشوز ایکسپرٹ اور ایف بی آر کے مشیر جناب اشفاق طولہ. بہت بہت شکریہ اشفاق طولہ صاحب. یہ اتنا آسان نہیں ثابت ہوا جیسا شروع میں لگ رہا تھا، کیونکہ ظاہر ہے کہ حکومت کا اپنا آرگیومنٹ ہے اور یہ پورے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کا اپنا آرگیومنٹ ہے. کہاں آج کھڑے ہوئے ہیں تو کمپلیٹ ڈیڈ لاک نظر آتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامران صاحب، آپ کو بھی پتہ ہے کہ جب اس قسم کا کانسیپٹ ہم لاء کے اندر لاتے ہیں تو اس میں کافی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، اسٹیک ہولڈرز بھی ہوتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے کہ کل یہ بریک تھرو ہو جائے گی اور کل یہ ڈیڈ لاک نہیں، میرا خیال ہے یہ کمپلیٹ لاء بن جائے گا. کل رات تک میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ سارے معاملات طے ہو جائیں گے اور آج بہت بڑا ہیڈ وے ہوا ہے اور انشاءاللہ کل صبح سے میٹنگ شروع ہو جائیں گی ہماری مارکیٹ ویلیو کے اوپر، اور یہ جیسے ہی کمپلیٹ ہوں گی کل 4-5 بجے تک یہ لاء میرا خیال ہے. لیکن طولہ صاحب یہ بتائیے گا، سارا معاملہ ہے کہ آج کی مارکیٹ ویلیو جو آج کی ہے وہ تو کاروباری رک گیا نا جس دن سے قانون آیا ہے. تو یہ مارکیٹ ویلیو کا تعین کیسے ہوگا جب سودے ہی نہیں ہو رہے؟ تو مارکیٹ ویلیو، آپ مارکیٹ ویلیو شاید وہ سوچ رہے ہیں جو مئی میں تھی یا اپریل میں تھی یا جون کے پہلے 15 دن میں تھی. جب سے آیا ہے قانون، جن خاص علاقوں کی طرف اس کا فوکس ہے وہاں تو سارا کاروباری رک گیا. تو یہ مارکیٹ ویلیو کیسے تعین ہو رہی ہے؟ کامران صاحب، اس میں یہ ہوا ہے کہ جو یہ سٹیک ہولڈرز ہیں یا ریئل اسٹیٹ ایجنٹس ہیں انہوں نے بھی اپنی مارکیٹ ویلیو دی تھی اور ایف بی آر کے نمائندوں نے بھی اپنی مارکیٹ ویلیو لی تھی. ان کے درمیان جہاں کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے یا جہاں کوئی بڑا فرق نہیں ہے، تضاد نہیں ہے، وہ تو ویسے ہی لے لی جائیں گی. جہاں کچھ تضاد ہے وہاں بیٹھ کے کل ہارون اختر صاحب، چیئرمین صاحب، ایف بی آر کے 1-2 اور ممبران اور وہ اور سٹی وائز اسٹیک ہولڈر بیٹھیں گے اور وہ طے کر لیں گے. کل انشاءاللہ 3 بجے تک کا ایک پروگرام ہے کہ یہ سارا طے ہو جائے گا. دیر آفٹر باقی جو لاء کے اندر چینجز لانی ہے وہ کر کے انشاءاللہ شام کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فائنانس منسٹر صاحب کوئی اچھی نوید سنا دیں گے ہمیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک اور چیز بھی بتائیے گا کہ یہ مارکیٹ ویلیو کا تعین ہو جائے گا. دوسرا سب سے بڑا اہم مسئلہ جو ہے وہ 4-5 ہزار ارب روپے کی جو سرمایہ کاری ہے اس شعبے کے اندر جس کو ان ڈاکیومنٹڈ کہتے ہیں، اس مسئلے کا حل ڈھونڈ لیا گیا ہے اور آئندہ تاکہ یہ سرمایہ کاری جو ہے وہ ریگولیٹ رہے. میرا خیال ہے کامن صاحب یہ تو ایک میرا خیال ہے لکھی ہوئی چیز ہے کہ جو پرانے ہیں ان کو بھی آپ کو ایک وینٹ تو دینا پڑے گا اور کوئی آپ لوور ریٹ پہ آپ کو ان کو ایک اسکیم ایسی دینی پڑے گی کہ وہ اپنی بکس کو ری ویلیو کر رہے ہیں اور اس کو ریگولرائز کر لیں. تو میرے خیال سے 3-4% کے یا 5% کے اراؤنڈ یہ ہونی چاہیے ریٹ اور یہ آپ کو کرنی پڑے گی تاکہ ونس اینڈ فار آل آپ کی یہ ری ویلیو ہو جائے. دوسری بات کامن صاحب یہ اس وقت امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہماری معیشت میں اس کا اگر کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے اور اگر جتنا بڑا یہ گرے اکانومی ہے یا جتنی انڈر گراؤنڈ اکانومی ہے یہ آپ کی سرفیس پہ آ جائے تاکہ آپ کی جی ڈی پی کا صحیح تعین ہو سکے. اور یہ بہت بڑا بہت شکریہ جناب اشفاق طولہ ہمارے ساتھ تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل کے بعد پیر کو آپ سے پھر ملاقات ہوگی. پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر.